बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। मुल्क की सियासी सूरत हाल में पेशरफ्त यह है कि अब मामलात निगरान हुकूमत की जानिब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि अगले माह उनकी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाएगी और मुद्दत पूरी करने से पहले ही मामलात निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। इस सिलसिले में हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की लाहौर में एक अहम मुलाकात हुई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं कि बाकी जो इत्तेहादी हैं निगरान हुकूमत के हवाले से उनको भी एतमाद में हर सूरत में लिया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून तो पहले ही कह चुकी है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। इसके साथ साथ अब जो बाकी जमातें हैं जो ज़ाहिर है PDM का हिस्सा थी, अब वो भी अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगी और मामलात जो है वो अगले माह निगरान हुकूमत के पास चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बहरहाल कहा था कि मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मुख्तलिफ जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो किसी से भी सीट एडजस्टमेंट फ़िलहाल नहीं करेंगे और वो हर सीट पे अपना जो उम्मीदवार है उसको खड़ा करेंगे और हर हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये तो इब्तदाई बातें हैं, आगे चलकर क्या होता है ये तो सियासी जमातों की अपनी एक सियासी हिकमत अमली है। बहरहाल हुकूमत ये कहती है कि जब निगरान हुकूमत के हवाले हो जाएंगे मामलात तो उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो इंतखाबात का ऐलान करे। तो क्या जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो अब ज़ाहिर है कि निगरान वज़ीर आज़म का मामला भी तय होना है, तमाम सियासी क़ुव्वतें जल्द अज़ जल्द निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुत्तफ़िक़ हो पाएंगी। ये तमाम वो मामलात हैं जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब अलहाज शाजी गुल आफरीदी। शाजी गुल आफरीदी साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं गुफ्तगू में। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब सलमान गनी। सलमान गनी साहब, आपको भी गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं और कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे। शाजी गुल साहब, आप सबसे पहले तो फरमाइएगा, आपने कुछ अर्सा पहले अपनी एक जमात बनाई तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान और उसके बाद आपने कुछ अरसे बाद इसे अभी ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून में ज़म कर दिया है। तो क्या आपकी जो इंस्पिरेशन है इस फैसले के हवाले से? सबसे पहले तो जावेद इकबाल साहब, मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो बात की बिल्कुल ये हकीकत है कि मैंने पाकिस्तान में वो रिफॉर्म्स किए थे अपने 5 साल असम्बली में जब मैं रहा था 2013 से 2018 तक, जो 72 सालों में नहीं हुआ था, जिसमें आईनी तकमील पाकिस्तान शामिल है, जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो ये वेस्टर्न बॉर्डर था जिसको ड्यूरल लाइन कहा जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब बॉर्डर फेंसिंग से वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया और पूरे पार्लियामेंट में और पूरी सियासी लीडरशिप्स में जो है सिर्फ मैं ही था जो इसकी खुल कर मैंने हिमायत की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों काम अगर स्टेट हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बग़ैर करते तो शायद 2 जंग लड़ना पड़ता पाकिस्तान को, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर एक गोली नहीं चली, 1 रुपये का नुकसान नहीं हुआ, 1 कतरा खून नहीं बहा। और कहाँ से कोई इस किस्म का ब्लेम पाकिस्तान या हमारे KP सूबे के ऊपर या स्टेट पाकिस्तान के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा कि ये एक मकसद के लिए या किसी और के मकसद के लिए ये काम हो रहा है। इसी तरह मेरा फील्ड है लॉजिस्टिक बिज़नेस, पाकिस्तान को TIR का मेंबर बनाया, जो कि अगर अभी हमारी नज़रें है और हम समझते हैं कि अगर मुल्क को हम माशी तौर पर दोबारा पाँव पर खड़ा करें और इस इकनॉमिकली हम इसको मजबूत करें तो वो हमारे पास यही एक ट्रेड है, लैंड ट्रेड, जो कि सेंट्रल एशिया और यूरोप को टच करता है। तो वो भी मेरे असेंबली में आने से पहले किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया था और हम इंटरनेशनल TIR के मेंबर नहीं थे। हमारे गाड़ियाँ अफ़गानिस्तान के साथ जो जाती थी वो सिर्फ एक पड़ोसी होने की हैसियत से उनकी गाड़ियाँ यहाँ आती थी और हमारी गाड़ियाँ वहाँ जाती थी। बकर अफ़गानिस्तान से आगे हमारी गाड़ियाँ न गया है और न वहाँ की गाड़ियाँ हमारे मुल्क में आया है, स्पेशली कार्गो गाड़ियाँ, ट्रक्स। इसी तरह ऑटो पॉलिसी का मेरा छोटा मोटा बिजनेस है। 3 कंपनियों का मोनोपली था पाकिस्तान में, एक किस्म का माफिया कह सकते हो आप, टोयोटा, होंडा, सुजुकी। मेरा छोटा मोटा ऑटो का काम है और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में इन सब बातों को लाया और प्राइम मिनिस्टर का मैं उस वक़्त का नवाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ
کہ جو بات میں نے ان کو کی اس نے میری بات کو الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچایا اور جس کا فائدہ آج پورے پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 2018 میں جو کچھ ہوا ہم پورے پاکستانی اور ہمارا اسٹیٹ بھگت رہا ہے۔ الیکشن میں سلیکشن ہوا، بجائے الیکٹ ہونے کا سلیکٹ ہو گئے لوگ، تو اس میں ظاہر ہے ہم جیسا لوگ بھی رہ گئے، نہیں تو شاید بہت ساری جو ہم نے کوششیں کی تھی آج ان کی بہت زیادہ فائدہ ملک کو اور قوم کو پہنچتا۔ تو پھر میں نے اپنی سیاسی پارٹی بنائی تحریک اصلاحات پاکستان، اور ریفارمز کا نام میں نے اس لیے رکھا کہ میں نے وہ ریفارمز ملک میں کیے 5 سال اپنے اسمبلی کے دور میں جو کہ پچھلے 72 سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ مگر میں نے ایک کام اس میں اور بھی کی کہ پہلا سیاسی پارٹی تھا جس کا سیکریٹریٹ کیپٹل میں بنا۔ اس سے پہلے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی سیکریٹریٹ اپنے اپنے، جیسا کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں ہے، مسلم لیگ نون کا لاہور میں ہے، پی ٹی آئی کا بھی لاہور میں ہے، اور باقی ہماری جو مذہب پرست جماعتیں ہیں ان کی بھی اپنے صوبوں میں ہے، جی یو آئی کا، اور اسی طرح این پی کا بھی کے پی میں ہے۔ پہلا سیاسی پارٹی تھا جن کا سیکریٹریٹ بھی کیپٹل میں بنا۔ مگر میں نے جب دیکھا کہ اگر میں اپنے پارٹی میں جتنا بھی محنت کروں تو اس میں ٹائم لگے گا، اور ٹائم لگنے کا نقصان جو ہے مجھے نہیں ہونا تھا، نقصان میرے ملک کو ہونا تھا، نقصان میرے صوبے کو ہونا تھا، خیبر پختونخوا کو۔ میں نے جو کام کیے تھے ان کا ثمرات لوگوں کو ڈیلیور نہ ہو جاتا اگر میں اپنی پارٹی کی کامیابی پر اور آگے لے جانے پر اور اپنا اختیار لینے کے اوپر لگا رہتا۔ اور یہ آپ کو مسلم لیگ نون کے اندر نظر آیا کہ آپ کا جو ویژن ہے وہ مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو کاروبار کے لیے، جو تجارت کے لیے، جو ایک فرینڈلی ماحول جو ہے وہ مہیا کر سکتی ہے۔ جاوید اقبال صاحب بالکل اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ اگر میں مذہب پرست جماعت میں جاتا تو مجھے پتہ ہے کہ جو میں مذہب کو کبھی بھی سیاست کے تابع کرنے کی میں نہ حمایتی ہوں، اور میں نے مخالفت کیا ہے، اور میرا ذمہ داری بھی بنتا ہے اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دین کے تابع رکھوں، نہ کہ میں سیاست کے لیے دین کو سیاست کے تابع کروں۔ تو میں کسی مذہب پرست جماعت میں بھی نہیں گیا، مذہبی جماعت، اسی طرح قوم پرست جماعتوں کا بھی ہمارے ملک کو یا ہمارے صوبے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ لر و بر کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم بچے تھے کہ سن رہے تھے، اور آج تک مجھے اگر ایک فائدہ کوئی بتا دے کہ اس نعرے سے بجائے نقصان کا ٹھیک ہے شاہ جی گل صاحب، میں آتا ہوں، میں ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ کی طرف دوبارہ بھی واپس آتا ہوں۔ ہمیں اس گفتگو میں فراز لاکھانی صاحب جوائن کر رہے ہیں جو کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے کامرس ہیں۔ فراز لاکھانی صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال جو ہم اٹھا رہے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ نگران حکومت کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اتفاق رائے ہو جائے گا نگران وزیر اعظم کے نام پر بھی، اور یہ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گے جیسے کہ اتحادی حکومت چل رہی تھی؟ دیکھیں ریزروز کے اوپر کنڈیشنز دیکھیں آپ کہ کیسے ریزروز بلٹن ہوئے۔ کچھ لوگ جو ایکسٹریمسٹ پارٹی کے ہیں وہ تو بڑی نیگیٹو اور نان ایڈجسٹیبل باتیں کرتے تھے، اور اب آپ دیکھیں ہماری کنڈیشنز آئی ایم ایف بھی ہو گیا، فرینڈلی کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں ریزرو، اے ڈی بی کی نیوزز آ رہی ہیں، باقی بھی جو نا بائیلیٹرل ایجنسیز ہمیں لون دے رہی ہیں، سب ہمارے لیے مطلب ایک معیشت کا جو پہیہ تھا وہ چلنا شروع ہو گیا الحمدللہ۔ تو آپ سب چیزیں دیکھیں بیک آن ٹریک ہے، اور آگے آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے اکنامک اسٹیبلٹی کا اکنامک بوم آئے گا۔ اٹ از آل اباؤٹ دا انڈرسٹینڈنگ، اٹ از آل اباؤٹ دا انڈرسٹینڈنگ کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ پالیٹکس کو اور ملک کو آگے رکھتی ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی وہ صرف اپنی سیٹ کے بارے میں سیاست کرتی ہے، جیسے کہ ایک سیاسی سو کالڈ سیاسی جماعت نے کیا، اس نے تو صرف نقصان کیا۔ آپ اس طریقے سے بھی اس کو دیکھیں، اس کو آگے فرنٹ پہ دیکھیں کہ ہمارے صدر صاحب آنریبل کوچ صاحب زرداری صاحب نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ 30 years plans ہونے چاہیے which should prevail and should continue even after the new government comes in۔ جو بھی گورنمنٹ آئے the policy should remain stagnant، اور وہی پالیسیاں آگے چلنی چاہیے with stability کے ساتھ۔ اس میں نہ کہ جناب ملک آگے جاتا ہے بلکہ ترقی کے پر گامزن رہتا ہے، اور اس سے پازیٹیوٹی آتی ہے، کاروبار میں بہتری آتی ہے، نمبرز اچھے آنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں نا پچھلے 5 سال میں دور حکومت میں ہر سال کے نمبرز آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں 15 سے 20 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ چلتا تھا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا سلمان غنی صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ سلمان غنی صاحب آپ فرمائیے گا کہ
معاملات بہتر طریقے سے بڑھ رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں وہ حکومت میں آئیں, یہ تمام اتحادی جماعتیں, معاملات کو آگے بڑھایا. لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر یہی بات کہی کہ ہم اگلے ماہ جو ہے وقت سے پہلے اپنی حکومت چھوڑ دیں گے اور نگران حکومت معاملات سنبھال لے گی. تو معاملات آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اتحادیوں کے درمیان؟ شکریہ جاوید. آج سے چند ہفتے پہلے تک پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن تھی کہ شاید حکمران الائنس جو ہے وہ انتخابات سے گریز ہیں, اور یہ تجویز بھی گردش کرتی نظر آئی کہ معاشی حالات کو بنیاد بناتے ہوئے آئینی طور پہ اسمبلی کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. لیکن آج پاکستان کے اندر وہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو چکی ہے, اور پاکستان میں انتخابی فضا خود حکمران الائنس بناتا نظر آ رہا ہے کہ حکومت سے جانے کی باتیں خود پاکستان کا پرائم منسٹر اور حکمران الائنس کے ذمہ داران کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آگے کی طرف پیش رفت کرنی ہے. جاوید, آپ نے جس ملاقات کا حوالہ دیا اپنے ابتدائیہ میں, یہ دراصل ایک فالو اپ ملاقات تھی. بنیادی اور بڑی ملاقات یہ دبئی میں ہوئی تھی, جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ, نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو, وہاں پر فیصلے ہوئے تھے. فیصلے 3 ہوئے وہاں پہ. وہ فیصلے یہ تھے کہ ہم نے انتخابات میں جانا ہے, بروقت جانا ہے, سیاسی مخالفین کا سیاسی محاذ پر مقابلہ کرنا ہے, اور نمبر 3 یہ کہ یہ نگران سیٹ اپ جو ہوگا وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو ایک پیش رفت تھی سیاسی محاذ پر. جہاں تک نگران حکومت کے قیام کی بات ہے تو یہ ایک مشاورتی سلسلہ چل رہا ہے, اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشاورتی عمل پاکستان کے اندر ایک نیا رجحان سامنے آ رہا ہے, وہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور پاکستان کی لیڈرشپ کے درمیان بیٹھ کر معاملات پر پیش رفت اور اتفاق رائے کا رجحان ہے. اور اس میں ایک بات جو تھی وہ ایک خدشہ تھا کہ شاید پاکستان کے اندر کوئی معاشی پس منظر کا عمل شخص یا کوئی آئی ایم ایف سے یہاں پر امپورٹ, چونکہ ماضی کے اندر امپورٹ کیے جاتے رہے. لیکن جو گزشتہ رات کی ملاقات ہے, جو میری معلومات کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا بھی کوئی بندہ ہوگا تو اس میں 2 نام ڈسکس ہوئے ہیں. ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام ڈسکس ہوا ہے, اور ایک اور نام بڑا کریڈیبل نام ہے, وہ ناصر کھوسہ صاحب کا نام ہے, اس لیے کہ وہ پنجاب کے اندر چیف سیکرٹری رہے, فیڈرل میں وہ پرنسپل سیکرٹری رہے, اور سب سے اہم بات یہ جاوید, وہ ورلڈ بینک میں 5 سال تک رہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یکسو ہیں پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کے حوالے سے. تو پاکستان کے اندر نگران حکومت کا قیام بھی مجھے لگتا ہے کہ کنسنسس سے ہوگا اور پیش رفت ہوگی. لیکن اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کا آج سوال سامنے آ رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے جاوید, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس سے سخت صورتحال 2018 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تھی, اور اس وقت ان کی لیڈرشپ کو عدلیہ کے ذریعے نااہل قرار دلوایا گیا تھا. کس نے دلوایا تھا, کیوں کر دلوایا تھا, میں وہ معاملہ کھولنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ اس کے سارے کردار جو ہیں کھل کے سامنے آ گئے ہیں. لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ, آپ کو بھی یاد کرواتا چلوں کہ ان کے خلاف کیسز سے مقدمات کی بھرمار تھی, اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کو انگلی سے لگا کر لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تھے, اور انہیں وہاں سے آپ کے پاس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا تھا. اور یہ ہوتا ہے لیڈرشپ میں ایک جرأت, ایک استقامت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں ہے, یہ میدان صاف ہے, اور پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا, اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار بھی جمہوریت اور جمہوری عمل کے تسلسل میں ہے. ابھی ایک اہم بات آپ کے ایک معزز مہمان نے کی, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو اہم بات وہ یہ ہے کہ معاشی حوالے سے کچھ اقدامات ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے ایک بڑا چیلنج درپیش تھا, اور وہ معاشی محاذ پہ تھا. لیکن پچھلے چند روز سے جہاں پر ایک معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آئے ہیں. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے 20 بار اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ چین نے ایک مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر ایک اور بات بھی باور کرواتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے
یہ کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے. ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر پاور کے طور پہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا پڑے گا. اس لیے کہ جب آپ نیوکلیئر پاور بنے تو آپ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے, اور آپ کے دشمن کو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر میلی نظر ڈال سکے. اور جب آپ معاشی حوالے سے ایک خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے تو پاکستان کا جو عزت اور وقار ہے وہ دنیا میں بحال ہوگا, اور مقاصد پاکستان کی تکمیل ہوگی. اسی لیے میں آخری بات یہ کہوں گا کہ آئندہ 90 روز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس لیے کہ اس میں جو 3 حکومتیں آئیں گی, ایک حکومت جو چل رہی ہے, اس کے بعد ایک نگران حکومت آئے گی, پھر آگے الیکٹڈ گورنمنٹ قائم ہوگی, اور یہ جو IMF کا معاہدہ ہے اس 1.2 بلین اس حکومت کو دیے ہیں, نگران گورنمنٹ میں بھی 1.2 بلین ہوں گے, اور اس کے بعد بھی 1.2 بلین. لیکن بات یہ کہ ہم وہ کہتے ہیں نا فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی, اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان کے اندر پوٹینشل موجود ہے. اور اب جو ایک نیا تصور آیا ہے اجتماعی لیڈرشپ کا, یہ اجتماعی لیڈرشپ پاکستان کو مشکلات سے نکال پائے گی اور آگے کی طرف پیش رفت کرے گی. میرے خیال آنے والے انتخابات میں یہ سوال سب سے امپورٹنٹ ہوگا. جی ہاں, اور شاجی گل آفریدی صاحب آپ بتائیے گا کہ جس طرف آپ نے بھی ایک اشارہ کیا کہ 2018 کا یہ جو تجربہ ہوا جس نے ملک کو ظاہر معاشی لحاظ سے بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا, پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی طور پہ بھی بڑی میچورٹیز کا مظاہرہ کیا گیا, اخلاقی لحاظ سے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی گئی سوشل میڈیا پر, بہت الزامات لگا کے. آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم جو ہے ہماری ڈائریکشن کچھ بہتر ہو گئی ہے اور معاملات اب اس طرح سے نہیں رہے, اور ہماری سیاست کے اندر اس قسم کی منفی جو سرگرمیاں ہیں ان کی کوئی گنجائش اب نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی؟ شاجی گل صاحب. جاوید صاحب بالکل, اگر ہم ان پچھلے 4 سالوں سے نہیں سیکھے جو ہمارے ملک کے ساتھ ہوا, اور اسپیشلی ہمارے جو یوتھ ہے اس کو جو گمراہ کیا گیا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور باقی نوکریوں کرنے کے لیے باہر سے لوگ آئیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, گرین پاسپورٹ کو دنیا کا 4تھا 5واں یا نمبر 1 پاسپورٹ بنا لیں گے, اور آخر میں بات ختم ہوئی انڈوں کے اوپر اور چوزوں کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ وہ جو 4 سال گزرا ہے اور اس 4 سال گزرے ہوئے ایکسپیرینس کو ہر ایک بندے نے سیکھا ہے اس سے. تو امید ہے کہ یہ آنے والا جو بھی ووٹ دے گا وہ سوچ سمجھ کر دے گا, اور وہ اس پارٹی کو ووٹ دے گا جو صرف خدمت کے نام کے اوپر سیاست کرتا ہو اور حقیقت میں ملک میں خدمت کیا ہو. تو ہمیں امید ہے کہ پھر اسی جو بھی حکومت اس میں منتخب ہوگا وہ ڈیلیور کرے گا. کیوں کہ وہ جس نام کے اوپر ووٹ لے رہے وہ اس چیز کے اوپر ووٹ نہیں لے رہے کہ ہم پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے اور اس کو ویسٹرن کنٹری کے برابر کریں گے. نہیں, وہ کہہ رہے کہ ہم اس کے اوپر ووٹ لے رہے کہ ہم نے پہلے بھی خدمت کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے, اور آنے والے وقت میں بھی عوام جب ہمیں ووٹ دیں گے, ہمیں منتخب کریں گے, ہمیں حکومت کا اختیار دیں گے, تو ہم پھر بھی اسی طرح خدمت کریں گے جیسا کہ پہلے موٹر وے کا کانسیپٹ انڈیا سے پہلے پاکستان میں شروع ہوا ہے. انڈیا ابھی آگے نکل گیا, ہمارا لاہور اور اسلام آباد کا موٹر وے اس سے پہلے بنا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں دانش پبلک سکول, اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں اکانومی کو بچانے کے لیے بجلی کے کارخانے بنانا, جو کہ 2013 میں ہمارا پوزیشن یہ ہو گیا تھا کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا تھا اس ملک میں, اور اس مشکل سے ہمیں نکلنا بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچیومنٹ ہے. اس وقت ساؤتھ افریقہ جیسا ملک میں بھی 12 گھنٹے سے 15 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے, اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ 2024 کے بعد ہم پانی نہیں دیں گے. صرف جوہانسبرگ میں نہیں, پورے ساؤتھ افریقہ میں ہم پانی نہیں دے سکیں گے. اب پانی کے لیے اپنا بندوبست کرو. تو یہ نہیں کہ صرف اس کرائسس میں ہم ہے, پورا دنیا ہے, مگر ہمیں تو اس کرائسس میں ڈالا گیا. جس ملک کو 2018 میں جس طرح چھوڑا تھا اور ابھی بھی جس طرح جمہوری طریقے سے 5 سال یہ فیڈرل حکومت مکمل کر رہا ہے, یہ خوشائن بات ہے. مگر یہ دونوں صوبوں کی حکومت کو خود ختم کرنا, یہی بدقسمتی ہے ان کا ایک ناسمجھ ہونے کا. اسی سے ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ملک چلانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اگر ملک چلانے کا ایکسپیرینس ہوتا
تو کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ وہ دونوں صوبے میں ان کی اکثریت کی حکومت ہے اور ان کو خود بخود ختم کرتا. تو یہ ان کی فیلئر تھی, اور جو آج پاکستانی قوم اور ملک بھگت رہے. ہم نے ابھی جو معاہدے کیے ہیں IMF کے ساتھ, وہ اس کنڈیشن اور ان شرائط کے اوپر نہیں کیے ہیں جس طرح پچھلی حکومت نے کیا تھا, کہ اسٹیٹ بینک بھی ان کے حوالے کیا تھا اور فائنانس منسٹری بھی ان کے حوالے کیا تھا. فائنانس منسٹری اور اسٹیٹ بینک اگر کوئی بھی کام کرتا تو وہ IMF سے اس کو اجازت لینا پڑتا. تو مجھے جہاں تک پتا ہے ابھی ان قسم کی شرائط اس نیا جو معاہدہ ہوا اس میں نہیں رکھا گیا. ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں گے, جس طرح کہ ہم نے ابھی ہر یہی پارٹی جو 4 سال حکومت میں رہی تھی رشیا کا نام لے رہا تھا, صرف رشیا کے اوپر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے کہ رشیا سے ہم گندم لاتے اور رشیا سے ہم آئل لاتے. انہوں نے کر کے نہیں دکھایا. اس حکومت نے میاں شہباز شریف کی قیادت میں PDM نے کر کے دکھایا کہ رشیا سے یہ نہیں کہ صرف بائی شپ وہاں سے آئل لے کر آئے, بائی لینڈ LPG اور LNG کا بھی معاہدہ ہوا آذربائیجان کے ساتھ اور وہ بھی آنے لگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی کا بھی ایک ویژن ہو, ایک نظریہ ہو, تو وہ اس حکومت کو واپس پاؤں پر کڑا کر سکتا ہے. اور اگر کوئی اس کے اوپر سیاست کرنا چاہتا ہو کہ صرف لوگوں کو بدنام کرنا چاہتا ہو, وہ سیاسی پارٹیوں کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا, وہ پورے پاکستانیوں کو بدنام کرنا چاہتا تھا اور سب سے ڈاکو چور بنایا دنیا میں جو بھی پاکستانی جائے تو اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر جب خود کہتا تھا کہ پاکستان میں سب چور ہے, سب ڈاکو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 24 کروڑ یا 22 کروڑ عوام کو ڈاکو اور چور آپ نے بنایا. آپ نے صرف سیاسی لیڈرشپ کو چور اور ڈاکو نہیں بنایا. یہاں جو انڈسٹریلسٹ ہے, یہاں جو کوئی باہر ملک سے را میٹیریل لینے جاتا ہو تو اس کو بھی یہی سمجھا جائے گا کہ وہاں بغیر کرپشن کا یا بغیر اس کا کہ آپ پیسہ نہیں دو گے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہی بدنامی کی وجہ سے ہم اس سٹیج پر پہنچے. نہیں تو ہم نے تو 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے, اس وقت ہمارے پاس $2 ارب سے بھی کم تھا, پھر بھی ہمارا ملک چلا, پھر بھی ہم نے LCA بند نہیں کی, پھر بھی ہم نے اسی طرح ڈیولپمنٹ کو بھی جاری رکھا اور الحمدللہ ملک کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا. ٹھیک ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سخت سے سخت وقت میں شاہ گل صاحب کے سخت وقت میں بھی ہم نے سروائیو کیا ہے. فراز اللہ خانی صاحب, ہم نے اس گزشتہ حکومت میں یہ وقت بھی دیکھا کہ IMF کے ساتھ جب معاہدہ موجودہ حکومت کر رہی تھی تو وہ صوبائی وزراء ایک دوسرے کو اور وہ سابق وزیر خزانہ ایک دوسرے کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ تعاون نہ کریں. یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی تھی. جی اٹ واز ویری انفارچونیٹ. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ان کی سیاست جو ہے نا سیٹ کی سیاست تھی, ایکسٹریمزم کی سیاست تھی. انہوں نے جو ہے نا صرف معاشرے میں ایکسٹریمزم یوتھ کو بھی گفٹ کیا اور اپنی سیٹ کے حوالے سے انہوں نے سیاست کی, نہ کہ خالی یہ کیا. بلکہ آپ مجھے بتائیں وہ NCA کا 190 ملین پاؤنڈز کا جو آنا تھا اس کے اندر کیا کام کیا گیا. ایکسیسو آف فیمیل سیٹ کا کیا گیا, پلین کی سیٹ پہ بیٹھ کے غلط یوسیج آف پاور کیا گیا. وہ کون ہے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہونے چاہیے تھے ٹریجری میں, بٹ اٹ واز رانگلی ڈیڈ. اور اس میں کیا مفاد لیے گئے وہ سب کے سامنے آئے گا کچھ عرصے میں. آپ دیکھیں یہ چیزیں تو ہرٹ کرتی ہیں نیشنل ایکسچیکر کو. جو بھی لیکیجز ہوتی ہیں وہ اینڈ آف دا ڈے وہ سفر کرتا ہے کامن مین. دیکھیں ہمارا جو ملک ہے نا, وہ اب ہمارے ملک میں ہر چیز کا ایک حد تک برداشت ہوتی ہے. اب ہمیں ترقی کی طرف گامزن جانا چاہیے, اور جو پالیسیز اب بن رہی ہے اور جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, اگر یہ اسٹیبلٹی کے ساتھ کام کیا جائے اور آگے آنے والی حکومت اسی کو کنٹینیو کر رہی ہے پالیسی کو, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اور فردر گروتھ ہوگی اور بلکہ اچھے نمبر آنے لگ جائیں گے. یہ لوگ خود کلیم کرتے ہیں, لاسٹ حکومت جو گئی زمان پاک میں بیٹھے والی شخص کی, وہ کہتے ہیں 5-6% گروتھ. تو بھائی 5-6% کی جو گروتھ لے کے آتے تھے اس سے تو تم امپورٹ کر رہے تھے 15-18 بلین ڈالر کی ایکسٹرا امپورٹ کرتے تھے, جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آتا تھا. تو اس سے تھوڑی امپورٹ بڑھتی ہے. تو آرٹیفیشل, بلکہ اس کا ٹرپل ڈاؤن افیکٹ, ملٹیپل افیکٹس جو نا پاکستانی عوام کو ہم نے فیس کرنے پڑے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے نا, اس کو بڑا کنٹرول کر کے چلانا لازمی ہے. اور یہ ضروری ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ بھی آہستہ آہستہ بڑھے, اسی مقدار میں آپ کی امپورٹ بھی آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی طرف آپ چلنے لگ جاؤ امپورٹ سے, اور آپ بول دو کہ یار آپ اسی سے FDI کی کلیکشن بھی بڑھ جائے گی اور اسی سے ہم اپنی گروتھ. دس از ناٹ دا وے. میں پھر وہی
बात करूंगा जो मेरे एक भाई ने भी की कि जो कार पॉलिसीज भी, ऑटो पॉलिसीज, इस तरफ भी काम होना चाहिए और होगा, आई एम श्योर। और जो ये जो हमारे इदारे जो सिक यूनिट्स हैं उसको भी हमने लेना चाहिए, जैसे कि न्यूज़ आ रही है फॉर द पाकिस्तान स्टील मिल और दूसरे इदारों के बारे में कि उनके उस पर भी हमने काम करना चाहिए। ये लीकेजेस हैं जिस पे हमने काम करना चाहिए, जो लास्ट हुकूमतों ने नहीं किए। लास्ट हुकूमत जो गई वो बैठ के सिर्फ बातें करती रही, बल्कि यूथ को हमारे बिगाड़ के गई। यूथ को जिस पॉजिटिविटी की तरफ लगाना चाहिए था, आईटी कोर्सेज पे लगाते, वोकेशनल सेंटर्स के कोर्सेज पे लगाते, वो काम नहीं किया, बल्कि रादर नेगेटिव साइड, एक्सट्रीमिज्म सिखाया गया। तो मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अभी मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और कंसेंसस के साथ काम हो रहा है, पाकिस्तान के फेवर में काम हो रहा है, पाकिस्तान को सामने रख के फर्स्ट इन हैंड पाकिस्तान को रख के काम हो रहा है और बातें की जा रही है, तो इस तरह ही यही तरीके कार है आगे फर्दर ग्रोथ का। और इस तरह ना कि ग्रोथ आएगी, बल्कि आप देखेंगे रिजर्व भी जो है ना हमारे आने वाले वक्तों में $15-16 बिलियन तक रिजर्व चले जाएंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है और ये बड़ी पॉजिटिविटी है, इसको देखना चाहिए इकोनॉमिक साइड पे भी। ठीक, सलमान गनी साहब, ये वज़ीर आज़म साहब बार बार ये बात करते हैं कि हमने जो IMF के साथ मुआहिदा किया है हम हर सूरत उसको पूरा करेंगे, उसको निभाएंगे। आपको लगता है कि ये बार बार उनको इसी वजह से कहना पड़ रहा है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उन्होंने भी कुछ ऐसे फैसले किए कि जिसकी वजह से इस हुकूमत को जो IMF के साथ मुआहिदा था उसमें शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, ताख़ीर का भी सामना करना पड़ा। इसीलिए बार बार एक सॉवरन स्टेट की हैसियत से जब IMF ये सवाल उठाता था कि आपने अपने मुआहिदों पर अमल नहीं किया, अपनी कमिटमेंट पे अमल नहीं किया, तो वज़ीर आज़म साहब को ये कहना पड़ जाता है। देखिए जावेद, ये बड़ा अहम और वैलिड क्वेश्चन है आपका कि आखिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्यों कहना पड़ रहा है कि ये कोई हलवा और खीर नहीं और बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल के अंदर उन्होंने ये मुआहिदा किया। देखिए, हमें थोड़ा सा ना इस मामले को खोलना चाहिए। और आपको याद है कि आज से चंद हफ्ते पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे, गालिबन 6 मई की बात है, और उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान पर बाज़ बैनुल-अक़वामी कुव्वतें जो हैं प्रेशर डाल रही हैं। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है तो आप सियासी इस्तेहकाम कायम करें। और जावेद, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि IMF ये समझता था कि पाकिस्तान अपना बजट नहीं बना सकेगा और ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों के एहसान का ना सिर्फ इकरार करना चाहिए बल्कि उसका इजहार भी करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब जब एक तरफ वो IMF की शराइत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ चीन का जो पाकिस्तान पर एहसान है उसका भी जिक्र करते हैं कि चीन ने पाकिस्तान की बर वक्त मदद की है और चीन की एक तारीख है कि हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने भी चीन के मफादात का हमेशा तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए बात करते हैं कि पाकिस्तान को अपने पांवों पे खड़ा होना है और इसीलिए आपने मुआशी हवाले से पेशरफ्त करनी है। अभी दोस्त जो बात कह रहे थे, देखें, मुआशी पॉलिसीज़ की तश्कील जो इतना मुश्किल नहीं होती जितना पॉलिसीज़ का तसलसल कायम करना होता है। अभी जो 2018 की बात की, आपको याद है कि 2018 में पाकिस्तान के इंडिकेटर्स क्या थे? पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली उस वक्त की हुकूमत ने पूरी करके दे दी। और फिर क्या इशू था कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया। ये दरअसल CPEC की लड़ाई थी जावेद, ये CPEC की लड़ाई थी, चूंकि हमारे दुश्मन को पता था कि ये एटॉमिक पावर बनने के बाद अगर CPEC पर उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद हो गया तो इस खित्ते के बड़े मुमालिक वो उनकी अहमियत कम होगी और पाकिस्तान की एक अहमियत और हैसियत बढ़ेगी। कौन लोग थे जो CPEC को हजम नहीं कर पा रहे थे? और ये CPEC की लड़ाई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से बाहर किया गया। क्या वो पानामा का ड्रामा अब खुल के सामने नहीं आ गया? वो जो किरदार थे वो बेनकाब नहीं हो गए और वो खुद इस बात का इकरार करते नजर आ रहे हैं कि ये सब कुछ क्या था। जावेद, हमारी एक कौमी बदकिस्मती ये है कि हम बात करते हैं सहूलतकारों की। ये जो सब कुछ किया गया है इसमें एक फर्द नहीं था, उसके पीछे सहूलतकारों की एक टीम थी जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रही थी। मैं वो बातें खोलना नहीं चाहता, नहीं तो मैं एक एक चीज को जानता हूं, एक एक मरले को जानता हूं,
لیکن اب آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے؟ دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب ایک اور بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرائم منسٹر جگہ جگہ جا رہا ہے، وہ یوتھ کو لون دے رہا ہے، وہ ایگری لونز دے رہے ہیں. پاکستان کے اندر یہ قرضے کبھی عام آدمی کو ملے تھے، کبھی کاشتکار کو ملے تھے، کبھی نوجوان کو ملے تھے، یہ بڑے بڑے صنعت کاروں کو ملتے تھے، سرمایہ کاروں کو ملتے تھے. میں صرف آپ کو گزشتہ حکومت میں بتا دوں کہ $3.5 ارب کے قرضے معاف کیے گئے، اور وہ صاحب جب برسر اقتدار آئے تو جاوید آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں قرضوں پہ کمیشن قائم کر رہا ہوں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ماضی کے اندر جو قرضے لیے گئے وہ کہاں خرچ ہوئے. جاوید جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو 73 سال کے اندر جتنے قرضے پاکستان نے لیے تھے 25,000 ارب، تو جب وہ صاحب حکومت سے گئے تو 49,000 ارب کے قرضے تھے پاکستان پر، اور پاکستان کو ایک ایسی نیج میں پھنسا دیا گیا تھا، وہ بارودی سرنگیں قائم کی گئی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ سری لنکا کی بات پاکستان میں کون کر رہا تھا؟ یہ آپ کا دشمن نہیں کر رہا تھا، یہ پاکستان کے اندر سے ہو رہی تھی. ڈیفالٹ کرنے کی بات پاکستان کے اندر سے ہو رہی تھی. ایک سابق وزیر خزانہ 2 صوبوں کے وزراء خزانہ کو کیا کہہ رہا تھا کہ IMF کو لیٹر لکھیں کہ ان کو پیسے نہ دے. میرا خیال دشمن نے کون سی ایسی کمی چھوڑی تھی جو پاکستان کے اندر سے پوری کی جا رہی ہے. اور سب سے تلخ بات پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں سب سے تلخ بات کیا ہے؟ جاوید کبھی پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اور سیاسی کارکنوں نے اپنی فوج کی املاک پر بھی حملے کیے تھے، اپنی فوج کی تنصیبات کو بھی ٹارگٹ کیا تھا، اپنے شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کو بھی بلیا میٹ کیا تھا. میرا خیال یہ کام دشمن 10 دفعہ جنم لے کے بھی نہیں کر سکتا جو پاکستان کے اندر ہوا. اور اس سے ایک پارٹی نہیں کمزور ہوئی، اس سے پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی ہے، دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے. اور چلے شر میں سے خیر کا پہلو کہ وہ سارے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں. وہ صاحب جو پاکستان کے اندر دندراتے نظر آتے تھے، میں روز ان کے گھر کے قریب سے آتا ہوں، وہاں پر کوئی بندہ نہیں موجود ہوتا. اور بات یہ کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوموں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے، وہ انتشار اور خلفشار نہیں پیدا کرتی، وہ ملک اور قوم کو آگے لے جانے کا سوچتی ہے. یہ پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ پچھلے 10 سال میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ شخص نجات دہندہ ہے، اور ہم ان کو جھنجھوڑ کے کہتے تھے کہ جو نجات دہندہ ہوتا ہے وہ انتہا پسند نہیں ہوتا، وہ شدت پسند نہیں ہوتا، وہ نفرتیں پیدا نہیں کرتا، وہ عداوتوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، وہ لوگوں کو گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ الزام تراشی نہیں کرتا. یہ پاکستان کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہم دیکھتے رہے ہیں، وہ لوگوں کے دکھ اور سکھ میں ملتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، یہ جب APS کا واقعہ ہوا تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس پارٹی کے لیڈر سمیت پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک چھت کے نیچے بٹھایا تھا، ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اس کے بعد سی پیک کے ایشو پر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا کر ایک قومی لاہے عمل بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک پاکستان کا اقتصادی مستقبل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ معیشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری معیشت پہ سیاست کا رجحان پچھلے 10 سال کے اندر آیا. کیوں کر آیا؟ دیکھیں میں آپ کو بڑے کھلے طور پہ بتا دوں کہ جو دشمن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کے لیے پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کرے گا. اور پھر ایک بات جنرل حمید گل کہا کرتے تھے کہ دشمن کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ اپنے عزائم میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان تفریق پیدا نہ کرے. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کون سی کمی ایسی چھوڑی گئی جو دشمن نے پوری کرنی تھی؟ پاکستانی فوج اور قوم کے درمیان ایک غیر اعلانیہ اتحاد ہے. بالکل دیکھیں بات یہ کہ ہمارے فوجی جوان دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے تھے اور پاکستان کے اندر ان کی املاک کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. جب تک اس مائنڈ سیٹ کو آپ بے نقاب نہیں کریں گے، آج کی صورتحال میں جب 9 مئی کے واقعات کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ہم سہولت کاروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور حملہ آوروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن جناب وہ مائنڈ سیٹ تو آج بھی بیٹھا وہی کام کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ. وہ جو باتیں کر رہا ہے میں یہاں پر دہرا نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، کوئی بھی پارٹی ہو. اور ماضی کے اندر ایسے نہیں ہوا. اگر کسی نے فوج کے طرز عمل کو ٹارگٹ بھی کیا ہے تو ان کے سیاسی عزائم کی بات کی ہے.
بالکل ٹھیک۔ کبھی فوج کے بارے میں ایسی بات نہیں کی جس سے پاکستان کے عوام کے اندر ان کی محبت اثر انداز ہو۔ یہ میں بات سمجھتا ہوں درست کہ کہہ رہے ہیں۔ آج کی صورتحال کے اندر ایک مستحکم، مضبوط اور مؤثر پاکستان وہی ہوگا جو معاشی حوالے سے مضبوط یہ ہوگا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ لہذا سلمان صاحب معاشی کے حوالے سے جو اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں ٹھیک۔ یہ پالیسیز کا تسلسل قائم رہے گا، 9 تو مئی یقیناً وہ پاکستان بنے گا 9 مئی کو جو جو حضرت واقعات قائد ہوئے اعظم یقینی کو طور پر بال کا آپ نے پاکستان درست تھا۔ کہا سلمان غنی صاحب کہ اس نے پاکستان کی سیاست کو بھی کمزور کیا۔ شاہ جی گل صاحب آپ بتائیے کہ اس سیاست کو دوبارہ سے توانا کرنا ہے، یہ تبھی توانا ہوگا، یہ تبھی امیج بہتر ہوگا کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث تھے ان کے خلاف بلا کسی تفریق کے جو قانونی عمل ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ بالکل، اگر یہ نہیں کیا گیا تو اس کے بعد بھی جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہی کوشش کر سکتے ہیں کہ دوبارہ ہمارے ملک میں اس قسم کے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ یہاں کوئی فنکار اور ایکٹر پیدا کرے اور وہ عوام کو گمراہ کرے، ہماری یوتھ کو گمراہ کرے اور وہ ان سے وہ کام لے جو دشمن نہیں لے سکتا ہو۔ ہمارے دشمن نے آج تک الحمدللہ جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں کبھی بھی اتنا نقصان نہیں پہنچایا یا ہمیں اتنا کمزور نہیں کرایا گیا جتنا پی ٹی آئی کی وجہ سے ہم ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو وہ کچھ کر کے دکھایا جو دشمن نہیں کر سکتے تھے۔ اور ابھی جو حالات بننے جا رہے ہیں عوام اس بات کو سمجھ گیا ہے اور سیاسی لیڈرشپ کو بھی سمجھنا ہوگا اور سمجھتے ہیں۔ انہوں نے آگے اگر سیاست کرنا ہوگا تو انہوں نے صرف ملک کی خدمت کرنے کے اوپر سیاست کرنا ہوگا۔ وہ ابھی اپنی پارٹی کے اوپر یا اپنی پارٹی کو پاپولر کرنے کے اوپر سیاست نہیں کر سکے گا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کا ہر چیز دیکھا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے کیا اس نے کیا کر کے دکھایا، اس کا کیا پوزیشن آگے، کیا فائدہ ہمارے نسلوں کو اس کا ملنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں یہ ضرور سیاسی پارٹیوں کو اور سیاسی لیڈرشپ کو یہ ذمہ داری پورا کرنا ہوگا کہ وہ کام کرنے ہوں گے جس سے ہمارا جو ابھی اس وقت اکنامیکلی ہم مشکل میں ہے اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور ساتھ میں فارن انویسٹمنٹ کے لیے ہم نے ماحول سازگار بنانا ہوگا۔ جیسا کہ کچھ 10 دن پہلے 15 دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوا تھا ہماری ہائی لیولز کے اوپر کہ ون ونڈو آپریشنز کے اوپر ہم یہاں فارنر انویسٹر ہو یا پاکستان کے اندر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہو اسپیشلی انڈسٹری میں تو اس کو ون ونڈو آپریشن کے تحت سارا فیسیلیٹیز دیں گے۔ یہ چیزیں ہوتا ہے ملک کو آگے لے جانے کے لیے، یہ چیزیں ہوتا ہے ملک کو بے روزگاری ختم ہونے کے لیے، یہ چیزیں ہوتا ہے آپ کا ڈالر باہر سے آنے کے لیے۔ اگر آپ کا ایکسپورٹ نہیں ہوگا تو ابھی ہم تو صرف اس کے اوپر چل رہے ہیں اس وقت، جو ہمارے اوورسیز ہے وہ جو پیسہ بھیج رہے ہیں وہ اس کے اوپر ہے، اور ہمارا ایکسپورٹ جو تھوڑا بہت ہے 30 ارب 32 ارب کا اس کے اوپر ہے۔ ہمارا آبادی 25 کروڑ تک پہنچ گیا۔ ہمارا فوڈز کا امپورٹ تھا $1 ارب 10 سال پہلے، ابھی ہمارا فوڈ کا امپورٹ جو ہے 9 بلین تک اس کا بل پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آنے والے وقت میں 1-2 سال کے اندر ہم نے ایکسپورٹ کو 50 بلین تک لے جانا ہوگا، اور باہر جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے پاس مین پاور ہے، ان کو باہر بھیجنا ہوگا۔ جس ادارے میں بھی ہمارے پاس ایکسٹرا لوگ ہیں ان کو ہم نے آفر کرنا ہوگا، چاہے ہمارے ساتھ پی آئی اے میں ہو، اسٹیل مل میں ہو، چاہے اگر ہماری فورسز بھی بلیک کوارٹرز کی طرز کے اوپر ایک پرائیویٹ سیکورٹی ادارہ بنا دے۔ ابھی مڈل ایسٹ کے ملک کہتے ہیں کہ فیوچر کا یورپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کو ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو سیکورٹی چاہیے ہوگا، جس طرح کہ ابھی قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا تھا فٹ بال کا، اس میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ تو اس کے لیے اسی طرز کے اوپر ہمارے ہر ایک ادارے نے اپنے آپ کو خود انکمز کا کوئی وہ پیدا کرنا ہوگا جس سے وہ ادارہ بھی مضبوط ہو، ملک بھی مضبوط ہو، ملک کو بھی پیسہ آئے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ان مشکلوں سے نہیں نکل سکتے۔ ان مشکلوں سے نکلنے کے لیے سب سے ضروری جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ ہے، اور فارن انویسٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے اپنے اداروں کو اس سٹیج کے اوپر لانا ہوگا، جتنے بھی ہمارے ادارے نقصان میں جا رہے ہیں، جس کے اوپر ہمارا خرچہ ہو رہا ہے، اس کو اپنا پیسہ جو ہے خود پیدا کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنا کوئی کام کرنا ہوگا جس سے وہ ادارہ بجائے لینے کا وہ ملک کو چلانے کے کام آئے۔ تو یہی چیزیں ہیں، اور یہ ہم امید کرتے ہیں اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نون سے
क्योंकि उनके पहले जो काम उन्होंने किए हुए हैं, मैं सिर्फ एक चीज का एग्जांपल दूंगा। 1990 में जब मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम आया, उन्होंने हमारा बैंकिंग सिस्टम बनाया। उससे पहले मेहरान बैंक का स्कैंडल था, बहुत सारे बैंकों का स्कैंडल हुआ करता था, मगर 1990 में जो बैंकिंग सिस्टम बनाया और उसको डायरेक्ट स्टेट बैंक के अंडर कराया, उसके बाद पिछले 33 सालों में एक बैंक डिफॉल्ट नहीं हुआ है। अमेरिका में और यूरोप में हर साल 20, 30, 40 बैंक डिफॉल्टर हो जाते हैं। ये होते हैं पॉलिसीज। अगर आप कोई भी पॉलिसी इस तरीके से बनाओगे जिसमें आप मुल्क का सोचोगे और मुल्क को मजबूत करने का सोचोगे, तो ये एक बैंकिंग सिस्टम का जो मैंने मिसाल दिया, हर एक इदारा इस तरह बन सकता है। जैसा कि मोटरवे बना, अभी मोटरवे के ऊपर अगर कोई भी गाड़ी चलाता है तो वो सोचता है कि मेरा स्पीड 125 से ऊपर न जाए, नहीं तो मुझे जुर्माना देना होगा। तो जाहिर है कि इसी तरह अगर हर एक इदारा हो जाता है तो खुद ब खुद हमारा मुल्क जो है अपने पांव पर भी खड़ा होगा, इन मुश्किलों से भी निकलेगा। और जब हम न्यूक्लियर पावर है तो उसके साथ अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाता है तो दुनिया में हमारा इज्जत होगा। अभी तो इस वक्त हमारा ये पोजीशन है कि हम बेकारी बने हुए हैं, बेकारी हमें बनाया गया, हमें जो गिफ्टों में चीज मिले है वो चीज भी हमने बेच दिया है। मुश्किल हालात है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त हमें जो मईशत है वो इसके लिए काफ़ी मुश्किल हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलहाज शाहजी गुल आफरीदी साहब आपका, फराज लाखानी साहब आपका, सलमान गनी साहब आपका, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर ये मुश्किल हालात थे जिसमें इत्तेहादी हुकूमत ने मामलात संभाले थे, लेकिन अब इत्तेहादी हुकूमत कहती है कि IMF से मुआहिदा हो चुका है। ये बहरहाल एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। मुल्क जो है वो उसको एक सिमत बहरहाल माशी लिहाज से मिल चुकी है, लेकिन जब तक हम अपने मुल्क के अंदर माशी इस्लाहात नहीं करेंगे उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक हम अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को मजबूत नहीं करेंगे, जो रोज़गार के वसाइल हैं उनको पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।